सीरीज हमारे हेल्थ टीवी की तमाम प्रोग्राम हमारी कोशिश होती है कोई ऐसा काम करे कि माशरे में इस्लाह हो सके, रिफॉर्म आ सके, मगर रिफॉर्म सूझबूझ के साथ, अक्ल दानिश के साथ, शऊर के साथ। हम कोई चीज जबरदस्ती आप पर लागू नहीं करते कि जी ये काम जबरदस्ती करो। उस काम के पीछे मंतक क्या है, उसके फवाइद क्या है, क्यों करना चाहिए, ये सब हम बताते हैं और शायद इसी वजह से लोगों में हमारी बातें सुन के बहुत बड़ा चेंज आता है। आज कल परसों 3 दिन में चाहूंगा कि आप अपनी औलाद को अपने साथ बिठाएं, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं, इस प्रोग्राम को देखें। ये बाकी 3 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी रिपीट होता है, दिन में दोपहर को 12 बजे रिपीट होता है। इसलिए बिठाएं कि शायद आपकी नाफरमान औलाद इस प्रोग्राम को 3 दिन देखने के बाद शायद मेरी कोई बात उनकी समझ में आ जाए और शायद वो अपने रविश और रवैये को चेंज कर दे। सिर्फ एक बात आपको बता दूं, और ये कानून फितरत है, कानून कुदरत है कि इंसान जो कुछ अपने माँ बाप के साथ करेगा, बुरा करेगा, उसकी औलाद वही उसके साथ करेगी। अगर माँ बाप के साथ उसने सलूक करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगी, उसका सिला परवरदिगार उसको आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर इस दुनिया में भी उसको सिला मिलता है। और आपको ये नहीं पता कि सिला किस किस फॉर्म में आता है। आपको ये नहीं पता कि बुराई अगर आपने माँ बाप के साथ की है, उनकी दिल आजारी की है, नाफरमानी की है, तो उसका बदला आपको किस किस शक्लों में आएगा आपको अंदाजा नहीं है। बुरी से बुरी बीमारी, जिंदगी में नाकामी, जिससे आपकी शादी हो, उस घर के अंदर, उस शादी के बाद आपके घर के अंदर सुकून तबाह, आपकी औलाद का नाफरमान होना। मैंने ऐसे ऐसे वाकयात देखे हैं कि एक शख्स ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, माँ बाप से अलग हो गया, शादी की, अल्लाह ने उसको औलाद दी और 2 बेटे उसके जवान एक्सीडेंट में मारे गए। आज वो शख्स दीवाना हो चुका है एक तरह से। 2 जवान बेटे चले जाए और उसने हिस्ट्री जब मुझे बताई तो मुझे हैरत हुई कि उसने अपनी माँ बाप की नाफरमानी की थी, बहुत ज्यादती की थी बुढ़ापे में। आज औलाद ऐसी भी हो चुकी है कि अपने माँ बाप को बोझ समझती है, खासकर शादी के बाद जब बीवी आती है। मैं नहीं कहता कि हर बहू बुरी होती है, मगर कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो सास को, ससुर को अपना नहीं सकती। उसको लगता है कि ये जो 2 बूढ़े लोग हैं ये मेरी खुशियों में हाइल है, ये बोझ है हमारे सर पे। तो कई औलादें ऐसी है जिन्होंने अपने माँ बाप को ओल्ड होम्स में भेज दिया। कुछ औलाद ऐसी है जिसने अपनी माँ को या बाप को पागल करार देकर, रिश्वत खिलाकर पागल खाने भेज दिया, जहां बिजली के झटके लगते हैं उन माँ बाप को। नाज़रीन, ये इसी माशरे की कहानी है जिस माशरे के अंदर इस्लाम हमारा दीन है और इस दीन के मानने वाले ये काम करते हैं। समझ नहीं आता कहां से हम गलती कर गए, क्या तब्दीली आ गई हमारे माशरे में। हमने तो सुनी थी कि बेहिसी जिंदगी में बहुत सारी जगह होती है, माशरे में बहुत सारे तबकात ऐसे हैं जहां आपको बेहिसी पाई जाती है, मगर औलाद के दिल में मां बाप के लिए बेहिसी। एक शख्स था और वो शख्स अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता था कि मैं, जब मेरे बच्चे पैदा हुए, 4 बेटे थे उसके, तो उसने कहा करता था कि मैंने एक कमरे में अपने 4 बेटों को पाला। मेरी वाइफ का इंतकाल हो चुका था और बड़ी मेहनत और मुशक्कत कर कर अपने बच्चों को एक कमरे के मकान में मैंने पाला, उनको तालीम दिलाई। आज मेरे 4 बेटे कामयाब हैं। एक डॉक्टर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 4 कामयाब हैं और अमीर हैं। आज मेरे 4 बच्चों के पास अपने अपने घर हैं, यानी मेरे 4 बच्चों के पास 4 घर हैं। मैंने एक कमरे में अपने 4 बच्चों को पाला। आज 4 बच्चों के 4 घर में एक बाप के लिए जगह नहीं। सोचे उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। इबरत का मकाम है, सोचने का मकाम है। ब्रेक पे जाते हैं, वापिस आते हैं। मैं आज उम्मीद करता हूं उरूज की कॉल आएगी और उरूज भी कुछ शेयर कर सकती है आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ उसने भी ऐसी कई कहानियां देखी हैं, आंखों देखी कहानियां हैं। अल्लाह हमको समझ दे। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापिस आते हैं, कहीं मत जाइएगा।
ویلکم بیک ناظرین. یہ بھاری سی ڈائری مجھے اٹھانی پڑی ہے کیونکہ عروج نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں عروج کو لائن پہ لینے کی, اور جیسے ہی عروج لائن پہ آتی ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ بات کرے گی اور کہے گی کہ وہ ہمیں مس کر رہی ہے. ہمارے آج گیسٹ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اور منڈے کو گیسٹ بلانے کا پرپز اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے بھی کچھ ان کی رائے لیں, ان کے نظریات لیں, ان کے عقائد لیں, ان کے زندگی کے ایکسپیرینسز لیں, ان کے ویوز لیں. کیونکہ ہر شخص جب اپنی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں دیٹ ایڈز انٹو دی نالج, جو سمندر ہے علم کا, اس میں ہر شخص جب کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو ایک قطرہ آتا ہے اس سمندر میں, اور سمندر جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو ہمارے پاس کچھ گیسٹ ہیں جی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو فار کمنگ, بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. اور کون بات کرنا چاہے گا؟ پہلے آپ بات کرنا چاہیں گی, مائک وہاں پہ ہوگا آپ کے پاس. اپنا نام بتائیے. اور جی, ریحانہ نقوی ہے میرا نام. جی جی, اور میں یہیں کراچی کی ہوں, لیکن میرے بچے سب باہر ہیں. آپ کراچی سے اور آپ کے بچے باہر ہیں؟ جی, میں بہت مس کرتی ہوں اپنے بچوں کو. میرا صرف ایک چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے, باقی 3 بچے میرے باہر ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ بہت فرما بردار میرے بچے ہیں. لیکن میں جب پیچھے کہیں یا کسی کی جب میں واقعات سنتی ہوں, جیسے ابھی آپ نے بتائے, تو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, اور ایسا کیوں ہوا. آئی تھنک یہ شروع سے جو ٹریننگ ہے کوئی, پہلے ایک ہوتا تھا کہ باپ جہاں گھر میں آیا اور اس کی نظریں بچوں پہ ہوئی تو بچے کونوں میں چھپتے تھے. اب یہ نہیں ہے. بچے آتے ہیں, کہتے ہیں ڈیڈی پیزا چاہیے, KFC چاہیے, اور بچے باپ کہتے ہیں او یس, منگواتے ہیں بیٹے. ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے دن بھر میں کیا کیا, کچھ پڑھائی لکھائی کی. مطلب ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو ذرا سی ٹریننگ ہو, ان کو نماز روزے کا تربیت دی جائے. یہ کچھ نہیں ہے آج کل. یہ جو شیر کی آنکھ سے دیکھنا تھا وہ اب نہیں رہا. جی, وہ شیر کی آنکھ نہیں ہے. اچھا, اسی پہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی. آئی تھنک آپ نے وہ دیکھی ہوگی جنگل بک, جو ایک فلم کارٹون کی جو ہے نا. آپ اس میں یہ دیکھیے کہ وہ شیر ہے جو بادشاہ ہے, اور جو باپ ہے اس کے 2 بڑے بچے ہو گئے, لیکن ان کو تنبیہ کے لیے وہ ہاتھ اس پہ مارتا ہے. بالکل صحیح بات. آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں میں یہ چیز دکھائی, جس کسی نے بھی وہ کارٹون یا وہ ہاتھ مارنا تکلیف دینا نہیں, وہ ایک میرے خیال میں اظہار ہے تنبیہ کے لیے, شفقت کا بھی اظہار ہے. اس میں تھوڑی سی دھمکی بھی ہے, مگر ظاہر نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. ہمیں یاد ہے, مجھے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں, مطلب گریڈ 22 اور 21 کے افسران ملتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں. بہت سارے ایسے ملے ہیں, مجھ سے کہتے ہیں کہ آج بھی جب میں گاؤں جاتا ہوں تو میں اپنے والد کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا. گریڈ 21 اور 22 کا بندہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے, بیوروکریٹ. تو کئی ایسے کہتے ہیں کہ آج بھی ہم اپنی نیچی نظروں سے اپنے والد کے سامنے بات کرتے ہیں. تو تربیت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو ماحول میں تبدیلی آئی ہے, اس تبدیلی نے بہت اثر کیا ہمارے بچوں پر. میڈیا, اب میڈیا پازیٹیو بھی ہوتا ہے, نیگیٹو بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں. وہ لینے کی بات ہے, آپ اسے پازیٹیو لے لیں یا نیگیٹو, اور وہ گھر کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے پازیٹیو لے کے جا رہے ہیں. آپ لوگ خود, بچے تو بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے ماں باپ خود پازیٹیو لے رہے ہیں یا نیگیٹو. اگر نیگیٹو کی طرف چلے گئے اور چیزیں بڑی اچھی لگنے لگی, جو چمک دمک ہے بڑی اچھی لگنے لگی, تو بچے وہیں چل دیں گے. ویسے آپ کے بچے باہر ہیں چلے, مگر ان ٹچ میں کئی ایسے والدین کو میں جانتا ہوں جن کے بچے باہر چلے گئے اور اب وہ واپس پاکستان نہیں آ رہے, کیونکہ وہ ایک تو یہاں آنا نہیں چاہتے, دوسرا والدین اگر کبھی بلا لیا ان کو تو والدین 15-20 دن مہینے بعد تھک جاتے ہیں, کیونکہ وہ بچے ٹائم نہیں دے سکتے. تو وہ اپنی جو زندگی ہے وہاں پر, اس زندگی کو والدین کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے, اور یہاں ماں باپ یا اگر سنگل ہیں تو وہ اتنی لونلینس, تنہائی میں وہ زندگی, بیٹا پیسے بھیج رہا ہے لیکن بیکار لگتا ہے, پیسہ کافی نہیں ہوتا, پیسہ نہیں ہوتا کافی, تنہائی جو ہے وہ تنہائی مار دیتی ہے. بہت شکریہ. آپ میں سے کوئی کہنا چاہے گا؟ جی بالکل, میں کہوں گا. میرا نام صدیق, اور میم کی بات بہت اچھی تھی. بہرحال میں بچوں کو یہ جو ہے بتانا چاہوں گا, اور یہ ان کو بالکل سمجھانا چاہوں گا کہ جو ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کریں گے وہ ہمیں ہمارے بچوں میں. آپ بھی بچے ہی ہیں نا, ابھی شادی تو نہیں ہوئی نا؟ بالکل نہیں ہوئی. اچھا مجھے بتائیے, والدین کی کبھی کوئی بات جی بری لگتی ہے, ان کا حکم کوئی
کوئی چیز وہ کہتے ہیں تو کس طرح آپ کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا آپ ریئیکٹ کرتے ہیں؟ سر سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ آ جاتا ہے غصہ؟ ہاں غصہ آ جاتا ہے، لیکن بعد میں کیونکہ میری ممی تو نہیں ہے، ہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بہرحال یہ کہ پاپا ہیں تو کبھی ان سے غصہ میں بھی کر لیتا ہوں، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، کبھی بار میں بھی غصہ کسی بات پر کر لیتا ہوں تو پھر سوری بھی کر لیتا ہوں. بس وہ احترام اپنی جگہ رہے. جی. انسان کے اندر ظاہر ہے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ہم فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. والدین اگر بوڑھے ہوں بالخصوص تو ان میں کچھ چیزیں ایسی ڈیولپ ہوتی ہے، بڑھاپا جو نا وہ بچپنے کی طرح ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی مشکل ہو جاتی ہے. ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار کہنا، پھر بھول جانے کی عادت. مگر اگر آپ کو غصہ آ بھی جائے تو احترام اپنی جگہ ہو کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لے، ماں کو منا لے، والد کو منا لے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گی جی؟ میں اپنی قریب کیجیے. اچھا، میں اپنی ماما کی بہت فرمانبردار بیٹی تھی. سب بچی ہیں میری 6 بہنیں. جو ہماری والدہ کہتی تھی ہم لوگ وہ بات مانتے تھے. صبح اگر ہم لوگ فجر کی نماز پڑھنے میں اٹھنے میں دیر کر دیتے تو ایک تھپڑ مار دیتی تھی کہ بس میں نے کہہ دیا اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، اور ہم لوگ کھٹ سے اٹھ جاتے تھے. آپ کے خیال میں وہ تھپڑ ٹھیک تھا؟ ٹھیک تھا بالکل. آج کل ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں تو وہ نہیں اٹھتے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا جا رہے ہیں اور پھر آپ کمرے سے نکلے وہ سو جاتے ہیں. ہم کمرے سے نکلے وہ سو جاتے ہیں. ان کو کہنا نہیں مانتے. اور جب سے نیٹ آیا ہے، موبائل آیا ہے، تو اس سے اور بچے خراب ہو گئے. میں یہ سمجھتی ہوں. تو یہ کیا آپ کے خیال میں یہ جو نافرمانی کی روش ہے یہ بچوں میں بہت بڑھ گئی ہے آج سے 5-10 سال پہلے؟ بہت زیادہ بڑھ گئی. بہت بڑھ گئی. آج کے بچوں میں زیادہ ہے، کل کے بچوں میں نہیں تھی. جو ہے نا بچے جی ان میں زیادہ بہت زیادہ ہے. جی 80s میں پھر بھی بہتر ہے. میری تو والدہ کہتی ہیں دیکھو آج جو ہم تم کو بتا رہے ہیں نا تمہارے لیے اچھا ہے، کل تمہارے ہی کام آئے گا. آج ہم یہ کر رہے ہیں تو دیکھو تمہارے لیے اچھا ہے، کل تمہارے کام آئے گا، تمہارے بچوں کے کام آئے گا. آپ میرڈ ہیں؟ آپ کے بچے؟ نہیں میں ابھی میرڈ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن مطلب آپ نے آپ کی والدہ کی آپ بات مانتی ہیں، آپ نے خدمت کی ہے بہت زیادہ. میری ماما کو پیرالائز ہو گیا تھا تو بہت ان کی خدمت کری میں. میری سسٹر نے، سب نے، بھائیوں نے اتنی نہیں کری جتنی ہم لوگوں نے کری. چلے یہی تو فرق ہے. کئی دفعہ یہ کہتے ہیں لوگ، عجیب و غریب بات ہے کہ اگر اولاد نہ، بیٹا پیدا نہ ہو تو بیوی کو دوش دیتے ہیں. صرف بیٹوں کے لیے لگی نہیں، مگر حیرت کی بات ہے کہ جو خدمت بیٹی کرتی ہے ماں باپ کی وہ بیٹے نہیں کرتے. اور ان کی لاسٹ تک آنکھیں بیٹوں کے لیے لگی رہتی تھی کہ اب وہ آئے گا، اب وہ آئے گا. اور نہیں آئے ہو. آتے تھے اپنے ٹائم سے آگے چلے گئے، میرڈ ہو گئی، شادیاں ہو گئی، اپنے اپنی لائف میں بزی ہو گئے. لیکن ہم لوگ واقعی مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، جتنا اپنی ماں کے قریب ہم لوگ رہے بیٹے نہیں رہے. چلے مجھے واقعی ایک بات کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی ناظرین کہ جس ماں نے اور جس باپ نے پالا ساری زندگی 20-25 سال، اس کے بعد آپ کی شادی ہو گئی. ٹھیک ہے، جو لڑکی آپ کے گھر آتی ہے بہو بن کے اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کو بھی آپ نے عزت دینی ہے، سب کچھ ہے. مگر کیا آپ اس 25 سال یا 24 سال کے رشتے کو چھوڑ دیں گے ایک نئے رشتے کے لیے؟ نئے رشتے بنتے ان کا اپنا مقام ہوتا ہے، اس کو اپنی جگہ دیں. مگر جو پرانے رشتے اور بالخصوص والدین کا رشتہ، ایسا رشتہ دنیا میں کبھی بنتا نہیں ہے. ایک کال ہے عبد القادر صاحب کی، لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم عبد القادر صاحب. چلیں جی کال ڈراپ ہو گئی، دوسری لے لیتے ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. مسز شاہد. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہے؟ کہاں سے؟ سر مسز شاہد بات کر رہی ہوں کراچی سے. اچھا، ایک تو مسز شاہد میں آپ کا ڈیفینیٹلی نام لکھ دوں کیونکہ 10 کو سنڈے کو کراچی میں ریکی ہے تو آپ کا نام لکھ لیں. اگر نکل گیا لکی ڈرا میں تو آپ آ جائیے گا. میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میرا نام نکل آئے. چلیں انشاءاللہ مسز شاہد. اور بتائیے کچھ کہنا چاہے گی؟ عروج کی کمی بڑی شدت سے آپ مجھ سے پوچھیں. میں جب گاڑی میں آیا ہوں آفس سے تو میرا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، میں پیچھے، مروج میرے ساتھ بیٹھتی ہے، تو وہ خالی سیٹ تھی. اس خالی سیٹ کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ بہت بڑی کمی اگر عروج نہ. اور سٹیج پہ آج میں بڑا عجیب و غریب محسوس کر رہا ہوں، آئی نو، مگر اب چند دن کی بات ہے، منڈے انشاءاللہ واپس آ جائے گی. سر میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہے. صحیح بات ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ حرام مال سے جو پرورش کی ہوئی اولاد ہے وہ